जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मुसव्वर बलोच, अपने प्रोग्राम कराची कराची के साथ आपके सामने हाज़िर हूं। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम में उन लोगों को, उन शख्सियात को लेकर आते हैं कि जिन्होंने कराची की किसी भी जो है वो मैदान में खिदमत की हो। आज के हमारे जो मेहमान हैं, मैं पहले नाम नहीं लूँगा, मैं आपको बता दूँ कि वो एक शायर हैं, सहाफ़ी हैं, ब्रॉडकास्टर हैं और उनकी जो है ना वो ज़िंदगी के और बहुत सारे रंग हैं जो हम डिस्कस करेंगे इस इंटरव्यू में। मैट्रिक हमारे मेहमान ने जो है वो गवर्नमेंट बॉयज़ मुस्लिम स्कूल दस्तगीर से किया, फिर उन्होंने इंटर जो है वो प्राइवेट किया, उसके बाद ग्रेजुएशन जामिया कराची से किया, फिर उन्होंने बीएड अपना जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन से किया, उसके बाद उन्होंने अपना मास्टर्स ज़ाहिर है कि उर्दू लिटरेचर में किया। अच्छा, फिर उन्होंने बहुत सारी ज़ुबानें भी जो है वो सीखने की कोशिश की और उन पे अबूर हासिल करने की कोशिश की। मैंने उनको कहा कि सर आपने कौन कौन सी ज़ुबान सीखी, तो उन्होंने कहा कि मैंने फ़्रेंच सीखी। मैंने कहा अच्छा फ़्रांसीसी, तो उन्होंने कहा भाई ये माज़रत के साथ फ़्रांसीसी ना कहिएगा, अब पूछेंगे इनसे बाद में कि क्यों ना कहिएगा फ़्रांसीसी। फिर उन्होंने फ़ारसी, सिंधी, इंग्लिश, पंजाबी, मतलब इतनी ज़ुबानें वो जानते हैं और मैं फिर हैरान हूँ कि उनका जो तारुफ़ है जो पूरे जनूबी एशिया के अंदर, अगर किसी को हाइकू भी इन्होंने दुरुस्त करवाया, हाइकू मैं कह रहा था, तो हाइकू में अगर कोई अलमबरदार है तो वो हमारे सुहेल अहमद सिद्दीकी भाई हैं जो हमारे साथ आज मौजूद हैं। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, वो उनसे हम जो है वो अपने सवालात के ज़रिए पूछेंगे। और एक और इनका जो है ना बड़ा बेहतरीन तारुफ़ है, इंटरनेशनल अखबारात में इंग्लिश जो है ना वो हाइकू लिखने वाले वो पहले पाकिस्तानी उर्दू दान जो है वो शायर हैं। ये भी उनसे पूछेंगे कि ये कैसे हुआ, ये सफ़र उन्होंने कैसे तय किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बड़ा अच्छा लग रहा है आज आपका। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा कि अपने सलामती न्यूज़ के लिए मेरा इंतखाब किया। जी, आप जैसा कि आप जानते हैं सुहेल अहमद सिद्दीकी साहब कि हमारा प्रोग्राम है कराची कराची, तो हम कराची को भी डिस्कस करते हैं और कराची की खिदमत करने वालों को भी इस प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं। अगर मेरा सवाल ये हो कि आपकी आंखों ने बचपन से जवानी से उधेड़ उम्र कराची को कैसे देखा, तो जवाब क्या होगा? देखिए, मुख्तसर मैं अर्ज़ करूँगा कि कराची अमन मोहब्बत का गहवारा था। इसे साजिश के तहत तबाह कर दिया गया, अपनों के ज़रिए लड़ाया गया। अग़यार की साजिश थी, अपनों की साजिश थी, जो भी था, और अभी तक हम उसका ख़मियाज़ा भुगत रहे हैं। मुख्तसर ये है कि कराची को कराची वालों ने नुकसान पहुँचाया, उन लोगों ने नुकसान पहुँचाया जो कराची के ठेकेदार थे और अब भी हैं। तो मेरा तो ये ख़्याल है कि एक अमन मोहब्बत का गहवारा तबाह करके इस हाल तक पहुंचा दिया गया कि लोग इसे कराची के बजाय कचराची कह रहे हैं, और बड़ा दुख होता है जब इस तरह की बातें की जाती हैं। हाँ जी, ये बड़ा वाकई दुख वाली कैफियत है। और फिर आप शायर हैं, कैसे हो सकता है कि उन हालात को आपने अपनी आंखों से देखा हो, फिर उससे मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकते हो, और आपने फिर उस पे कुछ मतलब लिखने की कोई तबाह आजमाई की कोशिश की? बिल्कुल जी, मैं आपसे अर्ज़ करूं कि मैंने ख़ास तौर पे जो मेरा तारुफ़ है वो हाइकू के हवाले से, क्योंकि नज़्म व ग़ज़ल में मैंने ख़ुद भी कम कोशिश की और जो कुछ कहा बस वो मुख्तसर है और इंतखाब है मेरे नज़दीक। तो हाइकू में मैंने जो काम किया तो उसमें ये सन 2001 में जो जापान कौंसलेट के ज़ेर एहतमाम मुशायरा हुआ था हाइकू का, उसमें मैंने मेरा शहर कराची के उन्वान से हाइकू पेश की थी। आप देखिए मेरा दर्द उसमें आपको महसूस होगा। समात कीजिएगा कि अश्कों की सौगात मेरे शहर में होती है पीले चांद की रात। अश्कों की सौगात मेरे शहर में होती है पीले चांद की रात। और दूसरी हाइकू मुलाहिज़ा कीजिए कि ख्वाबों का गुलशन दुल्हन सारे शहरों की फिर भी है बिरहन। तो ये कराची है साहब, यही हमारी तारीख़ का ख़ुलासा है। वाह वाह जी, वाह 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 वाह। अश्कों की सौगात मेरे शहर में होती है पीले चांद की रात। मतलब कमाल इस्तिआरे और अलामतें इस्तेमाल करते हैं जी हाइको में। आगे जाके पूछते हैं सर, ये अभी आपने जब हाइको पढ़ी तो मैं सुन रहा था, तो हाइको मतलब पढ़ा है लेकिन इतने ज़ौक़ और शौक़ से ज़्यादा नहीं पढ़ा जा सकता, या शायद पाकिस्तान में उसको वो मकबूलियत हासिल नहीं हो सकी जो नौजवानों के अंदर इसको। अक्सर जो है वो शोरा ये कहते पाए गए या अदबी लोग कि ये जो पंजाबी का माहिया है ये
تقریباً اسی طرح کی کوئی وہی ایسی کوئی قسم ہے ہمارے پاس بھی موجود ہے؟ نہیں، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور میں نے اس مغالطے کا علمی طور پہ جواب دیا ہے مقالے میں۔ یہ پہلے انگلش میں شائع ہوا تھا ورلڈ ہائیکو فیسٹیول کے لیے، اور ہائیکو انٹرنیشنل میں میں نے شائع کیا تھا۔ اس کے بعد پھر میں نے اردو میں اس کا ترجمہ کر کے اس میں توسیع کی تھی، اور ہائیکو مشاعرے کی جو سلور جوبلی ہوئی تھی جاپان کونسلیٹ کی، اس میں نے مقالہ پیش کیا تھا۔ مختصر عرض کرتا ہوں کہ ماہیہ، سب سے پہلی بات تو یہ کہ اردو ماہیہ تحریک کے طور پر جو رائج ہوا ہے وہ ہائیکو کی مقبولیت دیکھتے ہوئے ہوا ہے، یہ الٹا معاملہ ہے۔ اردو میں ماہیہ سب سے پہلے لکھا گیا 1936 میں، اور اس کا باقاعدہ جو آغاز ہوا ہے وہ 1990 کی دہائی میں ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہائیکو سے مصرعی ہے، 3 مصرے ہیں ہائیکو میں، 3 لائنر ہے۔ ماہیہ 3 سطروں یا مصروں میں لکھا ضرور جاتا ہے، وہ 1.5 مصرعی ہے۔ اور اس کا حوالہ سن لیجئے، اس کا حوالہ یہ ہے کہ جس شخص نے اردو ماہیہ پہ سب سے زیادہ کام کیا ہے، حیدر قریشی، جو اس کے چیمپئن ہیں، انہوں نے اس کو علمی بنیاد پہ ثابت کیا ہے۔ اچھا، آپ اردو ماہیہ کہہ رہے ہیں، ماہیہ کیا پنجابی صنف ادب نہیں ہے اور اردو میں پنجابی سے نہیں آیا؟ اور پھر جو ہے آپ ایک بڑی خوبصورت بات کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مطلب 1.5 سطروں کی ہے۔ اچھا، اب 2 پتر انار آندے، میرا دکھ سن سن کے روندے پتھر پہاڑ آندے، ذرا اس کو ڈفرینشیٹ کیسے یہ 1.5 مصرع ہے؟ میں آپ سے اس کروں کہ یہ چونکہ باقاعدہ علمی بحث ہے، اور ہمارے ناظرین میں صرف اور صرف اہل علم شعراء نہیں ہیں بلکہ عام یعنی لوگ ہیں، عوام ہیں، تو میں اس کو آسان الفاظ میں 2 باتیں بیان کروں۔ پہلا نقطہ تو یہ کہ ماہیہ پنجابی کی صنف سخن تھی اور ہے، یہ لوک شاعری تھی، بھاٹ کہلاتے تھے، جو لوگ چلتے پھرتے گاتے تھے اور خود ہی تک بندی کرتے تھے اور کچھ کہہ لیتے تھے ہر دور میں، تو وہ بھاٹ جو گایا کرتے تھے ان میں ایک چیز نکلی ماہیہ، اور ماہیہ کا پورا ایک پس منظر ہے، وہ میں ابھی یہاں بیان نہیں کر رہا ہوں۔ مختصر یہ کہ پنجابی میں تو تھا، اردو میں اسے لائے ہندوستان کے ایک شاعر، ٹھیک ہے، اور انہوں نے جب اسے فلم میں استعمال کیا اور اس کے بعد پھر یہ مقبول ہوا، تو وہ وقتی تھا 1936 کے بعد 1940 تک اس کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا، اور اس کے بعد پھر جو 1990 کی دہائی میں 1991-92 میں یہ تحریک کے طور پہ شروع ہوئی اردو میں۔ پنجابی میں ماہیہ اس وقت تک لکھنے کا رواج نہیں تھا، باقاعدہ رواج، باقاعدہ اگر آپ دیکھیں گے نمونے تو 1989 1990 سے پہلے پنجابی ماہیہ کے لکھے ہوئے نمونے بھی شاید ہی ملیں آپ کو، ٹھیک ہے، 1990 سے، ہاں 1989-90 سے پہلے۔ اچھا 1991 سے جو ہے وہ شروع ہو کے تو اردو ماہیہ تحریک اتنی زور پکڑ گئی کہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ ہائیکو شاید اس سے متاثر ہو کے آیا، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ ہم جو ہائیکو کی ہماری جو مسلمہ جو مستند بحر ہے، بحر متقارب کے اضاف میں ہم وہ ہائیکو لکھتے یا کہتے ہیں، تو وہ ہے فعل فعل فا، فعل 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 فا، فعل فعل فا۔ اس کی مثال دیکھیے کہ مثلاً میں اپنی ایک ہائیکو پیش کرتا ہوں بہت آسان الفاظ میں کہ سیاچن کہتا ہے میرے پھولوں کی خاطر جھگڑا رہتا ہے، سیاچن کہتا ہے فعل فعل فا، میرے پھولوں کی خاطر فعل 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 فا، جھگڑا رہتا ہے فعل فعل فا۔ اب اس میں ایک مصرع جو درمیان کا ہے، اس میں اگر آپ کمی کر دیں اور ان کے حساب میں چلے جائیں کہ وہ فعل 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 کہتے ہیں اور اسی طرح سے فعل فعل فا کہتے ہیں اور پھر فعل فعل، تو وہ پوری ایک تفصیل ہے جو میں ابھی ظاہر میں سامنے وہ کاغذات ہیں، اس طرح میں یہ اس کو پورا میں پیش کر چکا ہوں، یہ ساری باتیں مباحث آ چکے ہیں۔ اچھا، تو وہ بحر میں اوزان میں وہ ویسے بھی ہائیکو سے کم ہے، چھوٹی ہے، مختصر ہے، 1.5 مصرعی ہے، لکھنے میں چاہے 3 مصرے ہوں، اور ہائیکو سے اس کا مزاج مختلف ہے۔ بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو ماہیہ کیا ہے؟ ماہیہ ہے محبوب کی یاد میں عورت کی تڑپ، پکار۔ محمد علی ماہیہ بالو کی اگر لو سٹوری پڑھیں، کہانی پڑھیں، معلوم ہو جائے گا۔ ہائیکو میں جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو بنیادی نکات تھے اب ان سے دنیا بھر میں انحراف ہو رہا ہے۔ بنیاد یہ تھی کہ جی مظاہر فطرت، مناظر فطرت میں بیٹھ کے مراقبہ کر کے آپ کو کوئی شاعری کرنی ہے، اب بھی ہوتی ہے، ہم بھی کرتے ہیں، مگر اس میں انحراف یہ ہوا ہے کہ مثلاً اس میں جمبو جیٹ کا پر جو ونگ ہے وہ بھی ڈسکس ہو رہا ہے، اس میں مثال کے طور پہ کراچی کا حادثہ کوئی ہے تو وہ بھی ڈسکس ہو رہا ہے، اس میں حمد و نعت بھی کہی جا رہی ہے۔ تو ہائیکو کا جو افق ہے، دائرہ ہے، وہ ماہیہ کی نسبت زیادہ وسیع ہو چکا ہے، اور ان دونوں میں آپس میں تقابل کرنا یا یہ کہنا کہ یہ اس کی نقل ہے یا اس کی نقل میں کہی، یہ غلط ہے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات میں جلدی عرض کروں کہ حیدر قریشی سے میرے ادبی روابط رہے۔ حیدر قریشی کے ایما پر، ان کی فرمائش پہ، ان کی
مدد سے میں نے اردو ماہیہ تحریک پر اس مضمون پر پہلا انگریزی مضمون ڈان میں لکھا تھا. تو ماہیہ تحریک والے جو یہ باتیں کرتے ہیں نا، وہ یہ بتائیں انہوں نے کتنی خدمت کی ہے. ایک بات وہ موجود ہے، وہ فیس بک پر موجود ہے، وہ میں پیش کر سکتا ہوں. دوسری بات یہ کہ حیدر قریشی نے اپنی ویب سائٹ کے لیے مجھ سے مشورہ لیے، تو حیدر قریشی نے کہا کہ آپ میری کچھ ماہیہ انگریزی میں منظوم ترجمہ کر دیں. وہ میں نے کی. کتنے ماہیہ نگار ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہوگا، کرایا ہوگا. میں نے تو آپ کو دنیا بھر میں متعارف کرایا. میں ماہیہ کا چیمپئن نہیں ہوں، میں تو ماہیہ لکھتا بھی نہیں ہوں. تو میں کھلے دل کا آدمی ہوں. صنف کوئی بھی ہو، شاعری ہونا شرط ہے. اس کے فروغ کے لیے ہم جتنا جو کام کر سکتے ہیں کرنا چاہیے. بہت ہی خوبصورت بات جی. دیکھیں جی، میں نے تھوڑا سا چھیڑا تو پھر جو ہے نا ایک ایسے جو ہے نا وہ علمی شگوفے آپ کو سننے کے ملے کہ کمال. مطلب جب یہ بولتے ہیں ان کو بڑی دسترس ہے، اور بہت سارے ان کے مضامین کبھی پڑھیے گا یا کبھی ان کی جو ہے نا وہ شذرات یہ لکھتے ہیں چھوٹے موٹے فیس بک پہ، مختصر مگر جامع، وہ جو ہے وہ دیکھیے گا. اچھا، اب ایک بات جو ہے میں نے ان سے ضرور پوچھنی ہے. سر آپ نے یہ پہلے تو مجھے یہ بتائیے، سارے لوگ فرانسیسی کہتے ہیں، میں نے کہا آپ کو برا لگ گیا. سر یہ کیا بات ہوئی سر؟ اب تو فرینچ والے بھی فرانسیسی کہتے ہیں. دیکھیے اصل میں بات یہ ہے کہ یہ زمیندار اخبار کے جو مدیر تھے، آپ اگر پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا، مولانا ظفر علی خان، ان کے صاحبزادے، اور اس کے بعد وہ سلسلہ سارا. تو یہ 1950 کی دہائی کا سچا واقعہ ہے کہ جی وہ سب ایڈیٹر صاحب نے کاپی جو سیٹ کی اور شہ سرخی جمائی. الجزائر پر حملہ کیا تھا فرانس کی فوجوں نے، تو انہوں نے لکھا فرانسیسی افواج نے چڑھائی کر دی. تو وہ مدیر صاحب جو تھے ظفر علی خان کے صاحبزادے، انہوں نے سب ایڈیٹر کو بلا لیا اور بہت برہم ہوئے، کہنے کے میاں یہ کس قوم کا نام ہے فرانسیسی؟ وہ ہکا بکا رہ گیا، کہنے کے فرانس کی قوم ہے، فرانس بھی ہوئی. تو ایران میں جو فرینچ کا بہت بڑا انہوں نے ذخیرہ الفاظ منتقل کیا فارسی میں، تو وہ فرانسوی کہتے ہیں یا بعض لوگ فرانسی کہتے ہیں. ہمارے یہاں فرینچ کہا جاتا ہے، مگر سی یہ دوسرا سی کہاں سے آیا؟ اچھا، میں فرینچ چونکہ جانتا ہوں، میں نے پڑھی ہے الیانس فرانسیس سے 5 ڈگری کورس کیا، اس سے پہلے پاکستانی سے. تو میں عرض کروں کہ فرانس جو ہے وہ ان کے تلفظ میں ہے فرانس جب ہم کہتے ہیں، یہ رے جو ہے وہ خے میں تبدیل ہو رہا ہے. اس کو لکھ کے سمجھانا مشکل ہوتا ہے. فرانس، اور اس ادارے کا نام ہے الیانس فرانسیس. ٹھیک ہے، فرانسیس فرینچ. تو فرانسی کہیں سے نکل نہیں رہا. یہ بڑا غلط رائج ہے. اردو میں زبان فہمی کے عنوان سے کالم لکھتا ہوں، آپ کے علم میں ہے، روزنامہ ایکسپریس میں. تو اس میں میں نے وضاحت کی ہے، ابھی دوسری مرتبہ وضاحت کی ہے، پہلے بھی کر چکا تھا. تو یہ ہے، میں کوشش کرتا ہوں، میں بڑا کٹر پنتھی ہوں الفاظ کے معاملے میں، کہ کوئی لفظ چاہے وہ ادبی حوالے سے ہو یا دینی حوالے سے ہو، بلا ضرورت اس کو توڑنا مروڑنا یا غلط استعمال کرنا درست نہیں ہے. یہ بہت خوبصورت بات جی، بڑی خوبصورت بات کہی، اور یہ بڑی علمی بات بھی ہے. ذرا اس کو ذرا تھوڑا سا مطلب اس پہ غور کرنے والی بھی بات ہے کہ واقعی اگر پرتگیزی ہو سکتا ہے، ایرانی ہو سکتا ہے، بلوچی ہو سکتا ہے، سندھ سے سندھی ہو سکتا ہے، تو فرانس سے فرانسی ہونا چاہیے. تو یہ فرانسیسی، یہ ایک سی کا اضافہ کیوں ہوا؟ تو مطلب یہ واقعی سوچنے اور سمجھنے والی بات ہے. اچھا، آپ نے فرینچ میں جو ہے وہ کورس کر لیا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ جاپانی لینگویج میں جو ہے نا وہ کورس کرتے. ہاں، تو آپ کو زیادہ فائدہ نہ ہوتا؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اصل میں ہوا یہ کہ میں جاپانی صنف سخن ہائیکو کی طرف تو آیا اپنے طالب علمی کے دور میں. میں بیک وقت 3 جگہ پہ کونسلیٹس میں لائبریری کا ممبر تھا. برٹش کونسل لائبریری میں ممبر تھا، جو کہ ایک طرح سے ڈپلومیٹک کور میں ہی آتی ہے، اور امریکن سینٹرل لائبریری کا ممبر تھا، اور جاپان کلچرل سینٹرل لائبریری کا ممبر تھا. ہوا یہ کہ میں نے ان کا ایک جہاز آیا تھا عالمی دورے پہ، تو 1985 کی بات ہے، میری نوجوانی کی. میں اس جہاز کا دورہ کر کے آیا، میں ان کا ممبر بنا، میں وہاں کتابیں دیکھتا تھا، میں وہاں سے جاری کراتا تھا وغیرہ وغیرہ. تو اس میں یہ ہوا کہ میں نے ہائیکو پڑھی. جب اس سے تعارف ہوا تو مجھے بہت اچھی لگی کہ مختصر ہے، اچھی ہے. تو وہ شوق پروان چڑھا، تو پھر ہائیکو انٹرنیشنل میں نے جاری کیا 1998 میں. جیپنیز کیوں نہیں سیکھی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، آسان الفاظ میں، کہ سب کچھ شوق نہیں ہوتا. مسئلہ یہ کہ آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس شوق کے لیے آپ کتنا وقت نکال سکتے ہیں. تو فرینچ کے لیے تو میں نے وقت نکالا، مگر جیپنیز کئی حوالے سے فرینچ سمیت دنیا کی اکثر زبانوں سے کہیں زیادہ مشکل زبان ہے. کہ جیپنیز میں جو میں نے چند جملے سیکھے تھے، وہ پورے طرح سے مجھے آج جملے یاد نہیں ہیں. ٹھیک ہے،
تو جیپنیز بہت مشکل زبان ہے، اور اس کا ایک مثال یہ ہے کہ میرے ایک دوست جو شاعری میں میرے جونیئر ہیں، ان کی ابتدائی ہائیکو میں نے اصلاح کر کے شاعری بھی کی ہیں، شہزاد نیاز. یہیں سے شروع کریں گے. ہمارے پاس جو ہے نا ابھی جو ہے وقفے کا ٹائم ہوا ہے. شہزاد نیاز صاحب ان کے ایک دوست ہیں، ان کا حوالہ یہ دے رہے ہیں، تو بات وہیں سے شروع کریں گے. کہیں نہ جائیے گا، واپس آتے ہیں.